अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेजबान एहसन ज़िया। हुआ वही जिसका अंदेशा था, यानी कि टेबलें जो है वो सजी रह गई, लेकिन जिन्होंने आकर मुज़ाकरात करने थे यानी अमेरिका और ईरान ने, दोनों वो पाकिस्तान इस वक्त तक तो नहीं पहुंचे। पूरी दुनिया के अंदर और खासतौर पाकिस्तान के अंदर मीडिया और हुकूमत ने इस हवाले से बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की थी कि जनाब मुज़ाकरात होंगे और पुरअमन जो है जो मुज़ाकरात हैं उसका हल जो है वो निकाला जाएगा पुरअमन तरीके से, और जो सीज फायर है वो हो जाएगी। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नजर आती है। टेबलें मौजूद हैं, पूरा इंतजामात मौजूद हैं, लेकिन जिन्होंने आके मुज़ाकरात करने हैं वो दोनों ही मौजूद नहीं है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है तो ट्रंप साहब जो है, जो कि बयानात बदलने के माहिर हैं, इस तरह का माहौल उन्होंने पिछले एक हफ्ते के दौरान बनाए रखा जिससे ये लगता था कि तमाम मामला जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। जो किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना था वो बिहाइंड द सीन जो है सब लोग पहुंच चुके हैं, बस शायद यहाँ पर आकर कोई दस्तखत होने बाकी हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हालात बिल्कुल सबके सामने हैं। अमेरिकन जो डेलीगेशन था जिसने आना था वो भी अभी तक नहीं पहुंच सका, और ना ही ईरानियन डेलीगेशन यहाँ पर आया है। यानी मुकम्मल तौर पर आपको एक तातुल नजर आता है तमाम प्रोसीजर के अंदर। और हमें जो बताया जा रहा था कि जनाब कोई फेज 1 है मुज़ाकरात का और कोई फेज 2 है, तो ऐसा मालूम होता है कि शायद फेज 1 तो जरूर था, लेकिन जिस दिन अमेरिकन यहाँ से उठकर गए थे और ईरानियन यहाँ से उठकर गए थे, मुज़ाकरात तो उसी वक्त ही खत्म हो चुके थे। और उसे अगर कहा जाए तो फेल्ड एक अटेम्प्ट थी, जो कि CNN ने भी इसको फेल्ड कहा और मगरबी मीडिया ने भी इसको फेल्ड अटेम्प्ट कहा। दोबारा कोशिश की गई लेकिन इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अगरचा कि दुनिया चाहती है कि मुज़ाकरात हों, पुरअमन हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ही नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्यादत है उसने बड़ी एफर्ट कर कर ईरान को मना लिया था, और स्टेट ऑफ हरमुज के अंदर उन्होंने नाका जो था यानी नाकाबंदी ईरान की तरफ से उठा ली थी। लेकिन ट्रंप ने उस नाकाबंदी को बरकरार रखकर इस सारे मुज़ाकराती अमल को ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया, बल्कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रंप जो है उस नाकाबंदी को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन ईरान बहुत वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि इस तरह तो नहीं होगा। पहले आप नाकाबंदी उठाएं और फिर जिस तरह हमारे जहाज आप पकड़े हैं ये इसको रिलीज करें, इसको छोड़ें, फिर हम कोई बात करेंगे। और साथ आज बड़ी वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी गई है कि अगर 1 इंच भी अमेरिका अपनी पोजीशन से ईरान की तरफ आगे बढ़ा या उसने हमला करने की कोशिश की तो उसको बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर अगर मैं जो एनालिस्ट हैं वो बात ये करें कि जी ईरान की बड़ी तबाही हो चुकी है, अब तो शायद उसमें हिम्मत भी नहीं, वो भी चाह रहा है सुलह हो जाए और अमेरिका भी चाह रहा है सुलह हो जाए। लेकिन ईरानियन का जो अज़्म है, उनका जो मुसम्मम इरादा हमें जो नजर आता है, और मैं उसे कहूंगा कि जिस तरह वो अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं और जिस तरह बिल्कुल हैरत अंगेज तौर पर पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी सिचुएशन में डाल दिया है कि सोचने पर मजबूर हो गए ईरान के मुतालिक कि ईरान क्या और कर सकता है। जहां तक ईरानियन इस वक्त लीडरशिप है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो वो अभी भी लड़ेगी। अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है, क्या सूरत हाल आगे होने जा रही है, और पाकिस्तान, जिसे मुझे लग रहा है कि इस मुज़ाकरात के हवाले से डेफिनेटली हमारी लीडरशिप ने तो बड़ा अच्छी कोशिश की, लेकिन शायद हमें भी फेस सेविंग नहीं मिलेगी। अमेरिका को तो नहीं मिल रही, लेकिन पाकिस्तान को भी देखना है कि अब कोई फेस सेविंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। जहां तक ईरान का ताल्लुक है तो वो तो लड़ने मरने के लिए तैयार है। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू है मोहम्मद नदीम चौधरी साहब, आप सीनियर तजियाकार हैं और साफी भी हैं, इनसे बात करेंगे। औरंगजेब बरकी साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इनकी जमात की जो लीडरशिप है इन सारे मुज़ाकरात में कहीं हमें नजर नहीं आती। ना आसिफ अली जरदारी साहब कहीं नजर आते हैं, ना बिलावल भुट्टो साहब नजर आते हैं। तो क्या इनके साथ हुकूमत जहां बहुत कुछ कर रही है तो खामोशी से इनको भी साइड लाइन लगा रही है? ये बात भी इनसे पूछेंगे। और शुबान अख्तर साहब अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस वक्त ये जो सिचुएशन है इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचा है। कहा यही जा रहा है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी पहले ही कम हो चुकी है और मजीद उसमें कोई 30-40% मजीद जो है कमी आ चुकी है। तो सारी सूरत हाल क्या है? नदीम चौधरी साहब आप क्या कहते हैं जी? बहुत शुक्रिया एहसन ज़िया साहब, आपके प्रोग्राम में बहुत अहम मौजू पे जो दावत थी मैं उसके ऊपर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, जो आपने अभी सवालत किए और तस्वीर कशी की है इस सारे मौजू की, तो उसमें चंद एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से बहुत सी चीजों को राज में रखना चाह रही है या उसको बताने से गुरेज कर रही है। यानी कि अगर जंग बंदी के हवाले से मौजूदा सूरत हाल में तोसी हुई है तो ये तोसी किस वजह से हुई है, उसकी वजूहत क्या है,
ابھی تک ہمارا پاکستان کا ثالثی کے حوالے سے جو کردار ہے اس میں ہمارا میڈیا، ہمارے حکومت کی ترجمانی اس والے سے اتنی کمزور ہے کہ ہمیں ان خبروں کی ویریفیکیشن کے لیے عالمی میڈیا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور وہاں سے ہمیں کنفرمیشن ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ بندی کی توسیع کس وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے مذاکرات کا جو اصل صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ فیصل صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب پچھلے مذاکرات ہوئے تو اس وقت بھی ہمارا جو میڈیا تھا اسلام آباد میں پاس ہی موجود تھا، لیکن کھانا کھاتے رہے، بریانی کی رپورٹس کرتے رہے، لوگوں کے کپڑوں کی باتیں کرتے رہے، لیکن اس وقت بھی ہمیں کچھ خبریں جو ملی وہ باہر کے میڈیا وہ سے سی ملی، این این اور الجزیرہ سے ملی۔ اور جب وہ جا رہے تھے تب انہوں نے آ کے ان کو بتایا جی صبح کے وقت صبح کے بھی ہم تو جا رہے ہیں، تو تب تک انہیں تب بھی نہیں پتا تھا۔ ابھی بھی یہی پوزیشن ہے، آج بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ایرانی سفیر سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات کے حوالے سے ابھی تک کوئی کنکریٹ ڈسکشن کے حوالے سے کوئی پوائنٹ سامنے نہیں آئے، صرف ملاقات کے حوالے سے کہا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ ابھی مذاکرات جو ہے اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ باہر کے میڈیا سے اور انٹرنیشنل میڈیا سے اور انٹرنیشنل رپورٹس اور خاص طور پہ ایرانی حکومت کی طرف سے جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، ان کے بحری جہاز کو انہوں نے تحویل میں لیا، جس کے اوپر ایرانی حکومت نے احتجاج کیا۔ ایرانی حکومت چاہتی ہے کہ اس کے اوپر امریکہ معافی مانگے اور پاکستان کا جو ایک ثالث کا رول ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ثالث جو ہے پاکستان امریکہ سے باز پرس کرے کہ بھائی تم نے یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کیوں کی ہے، اور پاکستان کا یہ حال اچھا ہے ہم باس پرس کر سکتے ہیں، ہماری ہے اتنی اسٹیچر ہے کہ ہم امریکہ سے باس پرس کر سکتے ہیں، شاید ایران سے تو کر لیں، ان سے کر سکتے ہیں۔ سر سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے، یہی نقطہ ہے کہ پاکستان کی حیثیت اس وقت ثالث کی نہیں ہے بلکہ امریکہ کی بی ٹیم کی پوزیشن ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جب امریکہ نے کہا کہ آپ ایران سے پٹرول خریدیں، پاکستان نے پٹرول ان سے نہیں خریدا، پاکستان نے انرجی کرائسس میں اپنی عوام کا تیل نکال لیا، لیکن اپنے ہمسایہ ملک سے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، باقی پوری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی فرائیڈے کو پیرس کے اندر جو برطانیہ اور فرانسیسی صدر کی پرائم منسٹر کی سربراہی میں 40 ملکوں کا ایک اسٹریٹجک سمٹ ہو رہا ہے، جس میں یہ طے پایا جائے گا کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے ایران اور امریکہ میں سے کس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ ایک ایسی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ نے جب بھی کوئی ایسا کام کیا ہے، جیسے افغانستان کی جنگ تھی تو جب رشیا کے ساتھ وار تھی تو انہوں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج کی، بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لگایا اور جنرل ضیاء صاحب کو آگے لے کے آئے اور انہوں نے پھر اپنے مقاصد حاصل کیے۔ اسی طرح انہوں نے جب افغانستان میں حملہ کرنا تھا تو نواز شریف کی حکومت کو فارغ کیا اور مشرف صاحب نے آگے ٹیک اوور کیا۔ موجودہ پوزیشن میں بھی جب ایران کے ساتھ ایسے معاملات ہونے تھے تو پاکستان کے اندر پھر رجیم چینج کی گئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو فرنٹ پہ لایا گیا۔ اچھا چلیں اس میں بات کرتا ہوں۔ اب میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں میں اس بات کو کنکلوڈ کرنے کی۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو مذاکرات کا جو دورانیہ اس میں چاہ رہا ہے کہ یورپ ایک سٹینڈ لے رہا ہے، افغانستان کے خلاف امریکہ کا پوری دنیا نے ساتھ دیا تھا، اس جنگ میں دنیا امریکہ سے الگ ہو رہی ہے، یورپ جو اس کے سب سے بڑے اتحادی تھے وہ اس سے الگ ہو رہے ہیں، پولیس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، تو یہ جنگ جو ہے عملاً امریکہ ہار چکا ہے، اس کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑے ہیں۔ پاکستان نے میں اسی طرح پوائنٹ آپ کا گیا، اور ان سے برکی صاحب اس وقت جو بھی حالات ہیں ہمارے سامنے سچویشن جو بنی ہوئی ہے، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد is dancing on the tune of Washington؟ To a certain extent, yes. بالکل، اور جو آپ پہلے فرما رہے تھے میرا تو فرام ڈے ون مائی اوپینین واز کہ یہ 1 2 3 راؤنڈ چلیں گے، کیونکہ یہ وار اگر آپ دیکھیں نا بٹوین کافی عرصے بعد 40-50 سال بعد یہ ہے، افغانستان واز ون سائیڈڈ، عراق میں ہمارا ون سائیڈڈ، مگر 2 فورسز کا لڑنا یہ بڑے عرصے بعد نظر آیا۔ تو اس میں اگر آپ بندہ ایکسپیکٹ کرے کہ جی ایک ہی راؤنڈ میں پہلے راؤنڈ میں ہو جائے گا، وہ پاسبل نہیں تھا۔ سب نے اپنے اپنے ملک میں جا کے اپنی فیس سیونگ، اور امریکہ میں خاص طور پہ میڈ ٹرم الیکشن آ رہی ہے، انہوں نے اپنی بتانا ہے کہ ہم وی آر سم امپورٹنٹ، مطلب دنیا میں جس طرح وہ کرتا ہے ٹرمپ کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہ تو پاسبلٹی آپ کریں نا رول آؤٹ کر دیں کہ پہلے اٹیمپٹ میں ہو جانا تھا۔ اب دوسرا جو اٹیمپٹ ہے اس میں میرا خیال ہے یہ دوسری تو اٹیمپٹ ہی کامیاب نہیں ہو جائے گی۔ کیسے سر ہو جائے گی، اس لیے کہ میں بتاؤں آپ کو
اس نے پاکستان کے کہنے پہ یا اپنی طرف سے اس نے سیز فائر ایکسٹینڈ کر دی. ایک اس نے دیا ہے ان کو کنسیشن دیا کہ لیٹس ٹاک. ایران بھی کب تک, اگر ایران کے ٹرمز میں بات ہو جائے, میرے خیال صرف جو نقطہ ہے پرابلم کا وہ ہے نیوکلیئر, کہ کتنے آپ نے کرنا ہے, کیا کہتے ہیں جی, ڈیولپ کرنا ہے اپنا جو ہے یورینیم وغیرہ, دیٹ از اے اسٹیکنگ پوائنٹ. تو یہ تو باقی دیکھو یہ جو ہے بلاکیڈ کا, اگر ونس دس پوائنٹ از کلیئر تو وہ اپنا کر لیں گے. بلاکیڈ کیوں لگا اس میں مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ایران کہہ رہا ہے اس کا موقف بھی ٹھیک ہے کہ امریکن جب ہمارے آرمی چیف جب گئے ہیں وہاں پر اور ایران کو منا لیا, انہوں نے اپنا بلاکیڈ اٹھا لیا ایران نے, تو امریکہ نے اس سارے عمل کو سبوتاژ کیا اس طرح کہ انہوں نے خود اس بلاکیڈ کو برقرار رکھا اور پھر ایران کا جو ہے آپ نے دیکھا جہاز بھی پکڑ لیا, اور جو مذاکرات اور پوری ایفرٹ پاکستان نے کی تھی اس کو بلکہ میں سمجھتا ہوں ڈیمیج ہی امریکہ نے کر دیا. سر اس میں ایسے ہے کہ بارگیننگ چپ ایک رکھنی تھی انہوں نے بلاکیڈ لگا کے بارگیننگ کے لیے, کہ جو ہے یورینیم انریچمنٹ کا مسئلہ ہے, باقی تو میرے ہر چیز اپنا سیٹل ہو چکی ہے. وہ ایک انہوں نے بارگیننگ رکھنی تھی پوائنٹ, وہ انہوں نے کیا ہے. اور دوسرا ہے کہ آئی ونڈر کہ ادھر پاکستان پہ وہ اب اعتبار ہے ان کا کہ اٹھ گیا ہے ایرانیوں کا, کیونکہ پاکستان از نو ڈاؤٹ مطلب ہے ان کی ٹیون پہ ڈانس کر رہا ہے امریکہ کے میوزک پہ. تو میرے تو خیال ہے ہمبل اوپینین. دوسرا جو ہے اپنا فیلڈ مارشل صاحب از بیسکلی مین کریکٹر جو کہ نیگوشیٹ کرا رہے ہیں دونوں میں. تو جو پرائم منسٹر ہے وہ تو بیچارہ جو اردو کا پنجابی کا محاورہ ہے جی, بیگانے کی شادی میں عبداللہ دوانا. جی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دوانا. اچھا چلے مجھے یہ بتائیں, اس میں اورنگزیب برقی صاحب چلے وہ تو عبداللہ دیوانہ ہو گیا نا, لیکن یہاں تو زرداری صاحب ہے ہی نہیں سر. اس لیے تو شادی میں ہی مدعو نہیں کیے گئے. اس لیے میں بتاتا ہوں وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اسپیسیفکلی زرداری صاحب کو آؤٹ کیا. اگر وہ پریزیڈنٹ صاحب اسلام آباد میں ہوتے تو جے ڈی. مجھے ایک بات بتائیں, آپ ساری اس سکرین کو دوبارہ اپنے سامنے لے کر آئے جو مذاکرات کی ہے, وہاں پر کتنے لوگ ہیں, جے ڈی وینس ہے, باقی اور سارے آ رہے ہیں, یہاں پر پاکستان کے اندر بھی باقی لوگ جو ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن ہمیں اسحاق ڈار صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن اس ملک کے پریزیڈنٹ نظر ہی نہیں آ رہے. بلاول بھٹو صاحب ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے. سر اس لیے نہیں آ رہے نظر کہ پریزیڈنٹ از ڈزنٹ ہیو اینی اپنا ایگزیکٹو اتھارٹی. اپنا وہ والا پریزیڈنٹ تو نہیں جو پرانے زمانے میں پاکستان میں ہوتے تھے پریزیڈنٹس جن کے پاس ساری اتھارٹی ہوتی ہے. مجھے یہ بتایا نا, محسن نقوی صاحب جو ہے وزیر داخلہ ہے, ان کا تعلق نہیں تھا کسی بھی مذاکرات کے اندر آفیشلی اگر دیکھا جائے, لیکن وہ ایران کے جو انہوں نے اسکاٹ کیا تھا, ایران کے ساتھ انہوں نے کمپنی کیا تھا وہاں پر ہماری لیڈرشپ کو, ان کا تو کام ہی نہیں ہے. ہی از پارٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ, ہی از اے پارٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ. ابھی تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی تو he is not the اپنا پارٹ آف دی گورنمنٹ. پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ تو سارے چاروں پانچوں صوبوں کا ہے, ایک قسم کا آئینی ہے نا, اسحاق ڈار جو ہے وہ ہے فورن منسٹر, اس کا بھی بنتا تھا. یہ انٹیریئر منسٹر, اور بھی اگر منسٹر لینا چاہتے ہیں کیبنٹ کو, اٹس ناٹ کہ پاکستان کر رہا ہے نیگوشیشنز کروا رہا ہے, مگر یہ نہیں ہے کہ آفیشلی صرف فیلڈ مارشل صاحب اور پی ایم صاحب کر رہے ہیں, نہیں, گورنمنٹ آف پنجاب پاکستان کر رہی ہے. اور جہاں آپ نے ایک کہا کہ اگر یہ ناکام ہو جاتی ہیں تو پاکستان کا اسٹیچر, میرا نہیں خیال اسٹیچر خراب ہوگا پاکستان کا. پاکستان نے تو ایفرٹ کی ہے, لیکن ہماری جتنی ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ یہ کامیاب ہے, وہ جو بات ہے کہ ہمیں جو باتیں پہنچائی گئی تھی پاکستانی قوم کو بھی اور دنیا کو بھی, وہ ایسے لگتا تھا کہ ایک ہی طرف سے آ رہی ہیں بس ساری باتیں, ایرانین سائڈ سے کوئی چیز آ ہی نہیں رہی, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دونوں آئی نہیں, ہمیں تو کل تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب بھی آ رہے ہیں. اچھا میں ایسے سب قطع کلامی کر رہا ہوں. ایکچولی اس وقت جو صورتحال ہے, ہمیں ڈیبیٹ کس چیز پہ کرنی چاہیے. یہ تو ہمارے انٹرنل مسئلے اس سے ایسے ہیں کہ اگر اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں گے تو الجھ کے رہ جائیں گے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ نظام ہوچ پوچ ہے, ہوا کے اندر لٹکا ہوا ہے, ہینگنگ ہے, نہ حکومت ہے, نہ اپوزیشن ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ اس وقت یہ سارے کام امریکن جو ہے وہ ایجنڈے کے تحت اس کو سر انجام دینے کی کوشش کر. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ سعودی عرب چلی گئی ہے.
اور وہاں پہ ڈپلائی ہے. ہم نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کر لیے, اور دوسری طرف جو ہے خلیج کے ملک ابھی تک انہوں نے اپنا دفاع کیا, انہوں نے ایران کے اوپر ابھی اٹیک نہیں کیا. کل کو یہ اگر جنگ ہوتی ہے کسی بھی صورت میں امریکن اڈوں سے, اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ایران جب اٹیک کرے گا تو پاکستانی فورسز جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں وہ تو دفاع کریں گی, کیا وہ اس کا جواب بھی دیں گی؟ اچھا اس میں ایک چیز, ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب امریکنز جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ اپنے بینیفٹس کو تلاش کرتے ہیں, پاکستان نے اس ساری گیم میں بینیفٹس کیا لیے ہیں؟ چلیں ابھی بینیفٹس کی طرف جائیں گے. مجھے چوائس صاحب تیسرا اہم سوال سر, سوال ہم اٹھا لیں گے سر, تیسرا پوائنٹ جو ہے سر, دنیا جو ہے نا, پوری دنیا اس اسٹریٹجک چینج کے اندر دیکھیں سپر پاور نے اپنی پوزیشن کھو دی ہے. امریکہ نے اس سپر پاور نے اپنی پوزیشن کھونے کے بعد پوری دنیا اس پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے اپنی اسٹریٹجک, یعنی کہ فرانس نے اپنی 3rd ڈویژن فورس اپنے ہرمز کے لیے تیار کر لی ہے, اور وہ اس جنگ میں اس انداز میں کودیں گے کہ وہ ایران کا ساتھ دیں گے یا کس کا, یہ تو ابھی اچھا یہ بتائیں چودھری صاحب, یہ جو ہم یہاں پہ کھڑے اطلاعات آ رہی تھی کہ ایران کے اندر اس وقت بھی ڈویژن ہے, وہاں پر جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں وہ علیحدہ سے پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایرانین گورنمنٹ کے کچھ جو آپ سمجھے نرم فیسز جو ہیں ان کی پوزیشن علیحدہ سے ہے, اور شاید وہ جو نرم فیسز ہیں آپ سمجھ لیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں, لیکن شاید جو ہارڈ کور ایلیمنٹس ہیں وہ نہیں چاہتے. سر اس میں دو چیزیں, ایران کے اندر 3 قسم کی پوزیشنز ہیں. ایک ہارڈ کور جس کو آپ کہہ رہے ہیں یعنی کہ خامنہ ای اور ان کے فالوورز ہیں, اور دوسری جو ہے جو ہمارے ان کے عراقچی جو ان کے وزیر خارجہ, ایک ان کا محمد باقر بھی ہیں اس کے اندر, ہاں جی وہ ذرا وہ فلیکسیبل ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ بزنس مین لوگ ان کے ساتھ. تیسرا جو گروپ ہے وہ رضا شاہ پہلوی کے وہ فالوورز کے ساتھ تھا جن کو جیوز کی اور تھوڑی کاروباری لوگوں کی اور امریکنز کی سپورٹ تھی. یہ تیسرا گروپ سب سے زیادہ کمزور ہے. اب وہاں پہ 2 ہی پوائنٹ ہے, جنگ جب بھی ہوتی ہے کہ جنگ سخت انداز میں کی جائے یا ہمیں مذاکرات کے ذریعے ٹیبل پہ معاملات کو حل کیا جائے. تو یہ ایک جینون سی وہاں پہ پوزیشن ہے. وہاں پہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایرانی کسی جگہ پہ کمزور نظر نہیں آ رہا ہے. کمزوری کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ کمزوری تو امریکہ کے اندر نظر آ رہی ہے, جہاں آگے ٹرمپ نے الیکشن لڑنے ہیں, اور جہاں پہ ٹرمپ آج ایک بات کرتا ہے دوسری دفعہ اس سے ڈفر کر جاتے ہیں. ٹرمپ کو یہ بھی, ٹرمپ کے اگر آپ صرف 10 دنوں کے پرانے بیانات لے لیں تو آپ کو یہی سمجھ نہیں آئے گی کہ انہوں نے سٹینڈ کہاں پہ. صاحب ابھی ایران کے اندر آپ کو کتنی کیپیسٹی لڑ لے گا, کہ یہ کنسپٹ یہ بھی ہے کہ جناب بالکل ختم ہو چکا ہے اس وقت اور اس کے لیے لڑنا بہت مشکل ہے؟ ایران کے لیے نہیں مشکل, امریکہ کا لاس جو ہے نا, نو ون امریکہ کے لیے. ایران نے جتنی نقصان کرانا تھا کرا لیا, اب امریکہ اور کرے گا تو دے ول ریزورٹ اگین. یہ کہاں سے لائے گا اپنا یہ جو ہے, سوری جیسے انہوں نے چوائس صاحب نے کہا, ان کو تو اپنا پریشانی ہے. 100% ہاؤس آف ریپ مڈ ٹرم الیکشن, 1/3 سینیٹرز مڈ ٹرم الیکشن, 1/3 گورنرز مڈ ٹرم الیکشن نومبر کو جو ہو رہی ہے. تو ان کو وہ بھی دیکھنا ہے, اور میرا خیال ہے یہ اب میرا نہیں خیال, اپنا آپ اگری کریں گے چوائس صاحب, کہ ویسٹ جو نیٹو کنٹریز ہیں یا یورپ ہے, EU ہے, they don't take him seriously. تو جو آدمی پریزیڈنٹ آف اینی کنٹری, وہ تو USA کا نا, وہ تو USA کا ہے, وہ ہر روز اپنی نئی سے نئی کرتا ہے, تو اسے میرا نہیں خیال لوگ سیریسلی لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شبان اختر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کر لیا, بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, مذاکرات پچھلی دفعہ جب امید بندی تھی کہ آگے ہوں گے تو یہاں ہماری اسٹاک ایکسچینج بھی بڑھ گئی تھی, کاروباری ایکٹیویٹیز بہتر ہو گئی تھی. اب پھر یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے, ایک تعطل آ گیا ہے. اس وقت کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو, کتنا برڈن آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ظاہر ہے مذاکرات شروع ہوئے, کروڈ آئل بھی ڈاؤن ہوا, ایکٹیویٹی بہتر ہوئی, لیکن یہ میرے خیال میں وقتی تعطل ہے. امید ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور کرنے پڑیں گے. تو اگر یہ نہیں ہوتے تو آپ کو پتا ہے بیس ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہماری انرجی کی ساری بیس آئل پہ ہے, کروڈ آئل پہ. ہم نے وہ تو کوئی انتظام ہی نہیں کیا کہ ہم کہیں ہائیڈل پہ جاتے, کوئی ونڈ پہ جاتے یا کچھ وہ چیزیں کرتے. تو موجودہ کنڈیشن میں ایک آدھ دن تک میرے خیال میں کوئی بہتری آ جائے. بہتر ہوگی. اچھا ابھی پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ بھی کوئی 30-40% مزید کم ہو گئی ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ جب تک یہ جرک لگتی رہے گی, مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے,
تو یہ اس میں تزلزل رہے گا، کیونکہ یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ماضی میں بھی کوئی اس طرح کا اعتماد سازی نہیں رہی، اعتماد کا فقدان رہا. جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں. اس تسلسل کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کم از کم 10 سالہ معاشی پالیسی دینی پڑے گی تاکہ کمپنیز کو اعتماد ہو. اب تو اور جنگی حالات میں متزلزل ہیں لوگ. کب اچھا ہماری جو ایکسپورٹ ہے اور امپورٹ، کتنی امپورٹ بڑھی ہے یا ایکسپورٹ جو ہے وہ کتنی کم ہوئی ہے؟ گیپ تو بڑھ رہا ہے نا، یہ تو پتہ چل رہا ہے. اگر ایکسپورٹ ہماری نیچے چلی جاتی ہے اور امپورٹ زیادہ آ جاتی ہے تو پھر کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ آ چکی ہے جی. 50 ارب ڈالر ہمارا خسارہ ہے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں یہ قسطیں بھی لے لیں، جس طرح بھی کر لیں، اگر پروڈکٹیوٹی پہ ہم دھیان نہیں دیں گے تو یہ آنے والے وقت میں تو قسطیں نہ بھی مشکل ہے. اب 50 ارب ڈالر کا خسارہ لے کے اب چل رہے ہیں. اگر یہ جنگی حالات بہتر نہ ہوئے، پروڈکٹیوٹی پہ دھیان نہ دیا تو یہ مزید بڑھ سکتا ہے. اچھا ایک پچھلا بجٹ ہمارا وہ جو ٹارگٹ تھا وہ تھا 17,500 ارب. اس دفعہ بڑھا کے ہم 18,500 ارب کر رہے ہیں. پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی تو یہ ہم کہاں سے کلیکٹ کریں گے؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ساری صورتحال میں جب ہمیں پتا ہے کہ ایکسپورٹ نیچے جا چکی ہے، امپورٹ بڑھ چکی ہے، محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ نے پچھلے دنوں بزنس مینوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ $10 بلین واپس لے کے آئے باہر کے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں، اور جس طرح کی وہ گفتگو تھی ہم نے بھی سنی. تو کس حد تک بزنس کمیونٹی جو ہے ان سے ایگری کرتی ہے اس پوائنٹ پر؟ دیکھیں جی، اس میں بیوروکریٹس کے پیسے بھی پڑے ہیں ادھر، ہمارے کچھ اور ریٹائرڈ محکمہ جاتی دوستوں کے بھی پڑے ہیں، اور بزنس کمیونٹی بھی ہے. بزنس کمیونٹی کے بارے میں تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ باہر چلے گئے. یہ تاثر ایک حد تک درست ہے، لیکن کیوں ہے کہ وہ انہوں نے جا کے اپنی یہاں کی پروڈکٹیوٹی بیچنے کے لیے وہاں اگر اپنے آفیسز کھولے ہیں تو وہ پیسہ تو پاکستان کی کام آئے گا نا، اور آ بھی رہا ہے. وہاں کماتے ہیں، یہاں بیچتے بھی ہیں، یہاں پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے، امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے. آپ ان لوگوں کو پکڑیں جن کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی صنعت کار نہیں ہے، وہ وہاں لے جا کے اپنی وہ انویسٹمنٹ کر چکے یا کہیں وہاں سے اور شفٹ کرتے ہیں، وہ واپس آنا چاہیے تاکہ واپس آنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا ندیم چوہدری صاحب، بڑی عجیب سی مجھے لگتا ہے کہ ایک متضاد سی سچویشن ہے. ایک طرف یہ ساری سچویشن چل رہی ہے، دوسری طرف اسلام آباد کے اندر وہ بری مام کے علاقے کے اندر وہ جتنے بھی گھر وہ گرائے جا رہے ہیں سارے، وہ ایک علیحدہ سی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے جو بزنس مینوں کو کہا پیسے واپس لائیں، ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایریا جو ہوگا انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہاں باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں ہائی رائز بلڈنگز بنے گی. یعنی ایک علیحدہ سا پروجیکٹ ہے جہاں پر اس وقت بڑی ابتری کی صورتحال ہے. وہاں پر جو مکین ہیں ان کو مارا پیٹا بھی جا رہا ہے، ان کے گھر بھی توڑے جا رہے ہیں، اور جنگ ہمارے بالکل بارڈر پہ ہے. اسلام آباد میں ہم نے ایک بڑا آپریشن جو کہ ایک سیکیورٹی کی ڈیمانڈ تھی وہاں پر یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے. ایک طرف بزنس مینوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پیسے واپس لے کے آئیں. یہ سب کیا ہے؟ سر میں وہی کہہ رہا کہ ابھی پاکستان کے اندر اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں گے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کل کیا کرنا ہے، کل اٹھ کے کون سا بیان دینا ہے. یہ صرف عارضی طور پر نظریہ ضرورت کے تحت پالیسیاں بنا رہے ہیں اور نظریہ ضرورت کے تحت ہی چل رہے ہیں. ابھی 1000 ایکڑ زمین وہاں پہ خالی، اور وہ دیہات انہوں نے جو 50 سال سے جن کے گھر بنے ہوئے تھے پکے گھر انہوں نے توڑ دی. خیر پاکستان میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے اس وقت، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پورے پاکستان کا بالکل بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. ابھی بھائی جو بات کر رہے تھے میں اس کی طرف توجہ ان کی دینا کہ ابھی آئی ایم ایف نے آپ کو 11 شرائط اور دے دی ہیں کہ اگلی یہ 11 شرائط آپ پوری کرو ورنہ آپ کو اگلی قسط نہیں ملے گی. یعنی کہ آپ کو پاکستان کو پابند کیا جا رہا ہے ان 11 شرائط میں کہ آپ نے نیا اکنامک زون کوئی نہیں بنانا، اور جو پرانے اکنامک زون ہیں ان کے اوپر انہوں نے اور کنڈیشن لگا دی ہیں. یعنی کہ آپ کے انکم کے جو ذرائع ہیں آپ ان کو بڑھا ہی نہیں پا رہے، اور آپ کر کے رہے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگراموں میں آپ 5000 روپے بڑھا دیں، یعنی کہ پیسہ ضائع کر دیں، آپ انڈسٹری کی طرف آئی نہ. پاکستان کو آئی ایم ایف نے اپاہج بنا دیا، اور اب اپاہج بننے کے بعد ان کے گلے میں پٹا ڈال کے اب ان کو گھسیٹ رہے ہیں. پاکستانی حکومت کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. پچھلے 4 سالوں میں جتنے انہوں نے قرضے لیے ہیں بیڑا غرق کر دیا. سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی انڈسٹری کوئی بھی انڈسٹری اس وقت گرو کر ہی نہیں سکتی جب تک آپ اس کو انرجی سورسز سستے کر کے نہیں دیں گے. آپ تو انرجی سورسز کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں. یعنی کہ آئی پی پیز نے پچھلے 10 سالوں کے اندر
8,500 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट में ले लिए, यानी कि जो बिजली पैदा ही नहीं की, जो एनर्जी पैदा ही नहीं की, और वो उन्होंने पैसे, और वही और उसके LNG बाद के लिए भी यही है, और LNG भी, हाँ, और मजेदारी की बात है कि आप ये अंदाजा करें कि वो साबिक वजीर खजाना जिसने नैब को लिख के दिया था कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्मवार सजावार बंदा हूं, जिसने नैब को लिख के दिया मुशर्रफ के दौर में, और वो काबिल सजा जुर्म था उसका, उसको अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और वो वजीर खारजा के किरदार भी अदा करे, वो इन मुआहदों में मरकजी रोल प्ले कर रहे हैं। और ये सारे मुआहदे जो LNG के हुए हैं, ठीक हो गया, और ये सारे मुआहदे 2014, 15, 16 में ठीक हो गया। बरकी साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? ऐवान सदर जो है, जहां पर जरदारी साहब बैठते हैं, उसकी दीवार के पीछे ही सारा कुछ, ये सारा तकरीबन हो रहा है, तबाही फिरी जा रही है, और ऐसे हालात में जब ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर हाई सिक्योरिटी की जरूरत है इस वक्त, डेलीगेशंस आ रहे हैं, अच्छा, जहां पर वहां तो पर नहीं मारने दे रहे अवाम को, लेकिन पीछे कितना बड़ा ऑपरेशन भी साथ चल रहा है, और वहां हाई राइज बिल्डिंग्स की बातें की जा रही है कि हम कोई लेके आएंगे। मुझे ये बताएंगे, इन हालात में पाकिस्तान में पहले तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये क्यों किया जा रहा है सब कुछ? मेरा ख्याल है जस्ट फॉर सेक ऑफ, मतलब क्या कहूँ, एक सर खाने पीने की चीजें बस, और आप देखिए लूट मार का एक सिलसिला, आप सीधी सी आप बात है। देखिए सबसे ज्यादती जो हुई है ना जी, वो सैदपुर विलेज की है, जो वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट भी था, लोग रह भी रहे थे, उसको भी गिरा दिया है, और जो और किसी का और महल तो नहीं गिराते। खैर बहरहाल दिस इज साइड से मेन टॉपिक नहीं ये। सर बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में हाइब्रिड किस्म की है गवर्नमेंट, और 100%, 99% आप कह लें, जो आर्मी कहती है वही हो रहा है। सिविल गवर्नमेंट के पास जो सिविलियन है, मैनेज वगैरह, या जो हमारी कैबिनेट है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। मतलब अगर बेचारों के पास हो भी, कोई अक्लमंद हो भी, वो इनिशिएट करे भी, तो वो आगे नहीं चलेगी। अच्छा ये बताएं बरकी साहब, ईरान के हवाले से बात करूंगा कि अभी आपको क्या आगे लग रहा है? सब मैं तो पूरा उम्मीद हूँ कि ये जो होता है गिव एंड टेक, और ये थोड़ा बहुत ड्रामा, जुमे वाले दिन कह रहे हैं कि जी दोबारा उम्मीद है, दोबारा उम्मीद है कि जुमे को शुरू होगी। मेरा ख्याल अल्टीमेटली होगी। दोनों पार्टियों के इंटरेस्ट में है, सिर्फ इजराइल चाहता है कि ना हो, बट मतलब अमेरिकन और ट्रम्प वगैरह, जो उनकी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, नई इलेक्शंस आनी है, ऑलरेडी बड़ी बेइज्जती हो चुकी है अमेरिका की। और जैसे चौधरी साहब ने पहले कहा, नो एक तो पावर थी, सुपर पावर, अब तो ये इस जंग के बाद तो बिल्कुल ही खराब हो गया। अब नए लोग आएंगे, नए ग्रुपिंग होगी, वो कहते हैं हम नेटो नए सिरे से बनाएंगे, ब्लॉक, ईरान, चाइना और ये अपना क्या कहते हैं रशिया, एक ब्लॉक बन रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है अमेरिका को, जो डॉलर था ना जी, वो अब रिप्लेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डॉलर, क्योंकि वो उन्होंने कहा जी हम अपनी रूबल में करेंगे, युआन में करेंगे। तो ये जो है ना, इसके ये बहुत बड़ा सेटबैक है, जो कि जब नेक्स्ट के जमाने में जब गोल्ड स्टैंडर्ड से डॉलर पे आए, उसके बाद डॉलर की डोमिनेशन रही है। आप जो काम करते हैं, चाइना करे, कोई करे, वो चक्कर लगा कहता है न्यूयॉर्क से डॉलर का क्लियरेंस जो होती है उनकी, मगर ये इसलिए अब वो चीज ही रहेगी, और इट इज गुड फॉर दी। अच्छा एक तो बात ये है, एक ये है कि डिसेप्शन भी हो सकता है। डिसेप्शन ये है कि अमेरिका को बड़ी कार्रवाई करने जा रहा था, मुज़ाकरात के चक्कर में अगर तो चले नहीं वो घी निकलता सीधी उंगली से, तो 50,000 के करीब उसकी फौज जो है ना, और भी समंदरों में आगे डिप्लॉय हो चुकी है। 50,000 पहले थी वो इस रीजन के अंदर, और 50 यानी उसकी एक आप समझे बीफ अप हो चुका सारा का सारा सिलसिला, और मजीद जो है वो मशीनरी वगैरह भी ले आया है। तो आपको नहीं लगता कि इन सारे मुज़ाकरात के चक्कर में एक मिलिट्री बिल्डअप अमेरिका का हो चुका है, और वो किसी वक्त कोई बड़ा हमला भी कर सकता है? नहीं सर, हमला तो कर सकता है, किसी वक्त भी कर सकता है, मगर करेगा नहीं, इसलिए कि ईरान अगर स्ट्राइक बैक करता है तो उनके सोल्जर्स की डेथ अगर शुरू होगी, तो जो उनका अमेरिकन का है ना अपना होता है स्टांस, वो बहुत जो इनके खास तौर पे रेडनेक्स हैं मिड वेस्ट में अमेरिका के, वो बिल्कुल हो जाएंगे। उन्हीं के लोग होते हैं स्पाई फौजी, आपको कोई न्यूयॉर्कर या कैलिफोर्निया से नहीं भर्ती होते फौज में। ये बेल्ट जो है ना वही देती जो रिपब्लिकन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो मेरे ख्याल है वहां और इन्हें मार पड़ेगी, और नहीं करेगा अपना, क्योंकि अगर ये करता है, और जैसे आपने फरमाया कि वहां बिल्डअप हो रहा है, वहां जाके 2-4 मारेगा, फिर तो किसी बेस पे तो नहीं मार रहा, फिर तो सीधा शिप पे मारा जहां वो
ٹھیک ہو نذیر گیا. صاحب. اچھا شبان صاحب مجھے بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس وقت اور جو مذاکرات ہیں یا صلح جو ہوئی ہے ان سب کے امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پر بھی ہے. تو پاکستان کا جو بزنس مین ہے ٹریڈر یقیناً دیکھ رہا ہوگا کہ ابھی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ بھی تو اپنی پلاننگ کرتے ہوں گے. تو آج آپ کے چیمبرز میں یا کہیں اور جو آپ کو اس وقت ڈسکشنز کر رہے ہیں, آپ کس طرح اس سارے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہم تو کوشاں ہیں کہ ارباب اختیار ہم سے رابطہ کریں, ہم اپنی تجاویز دے رہے ہیں. ہم نے بجٹ پرپوزلز بھی ایڈوانس دے دی ہیں. تجویز یہ دی ہے کہ آپ اس کو ابھی دیکھا اپنے ساتھی بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے اور شرائط رکھتی ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ جو گیس پہ سبسڈی ختم کریں, پیٹرول پہ ختم کریں اور سپر ٹیکس وہ تھوڑا کم کر دیں. اب بے نظیر انکم جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. تو ہماری یہی تجویز ہے جو ہم نے دی بھی ہے, اور ہمارے جو وزیر مملکت اظہر کیانی صاحب ہیں انہوں نے اس کو دہرایا بھی ہے کہ ہم آپ کی تجاویز کی روشنی میں ایف بی آر کو جو اس میں ریفارم کرتے ہیں, آسان سا سادہ سا ایک اردو میں فارم بنایا جائے جس کے تحت جو 80% 70% لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں, باہر ان کو لے اندر لائیں, ٹیکس نیٹ میں لائیں تاکہ آپ کو یہ ٹیکس در ٹیکس. اچھا یہ تو الگ انٹرنل پاکستان کے اندر کی سچویشن. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایکسپورٹر ہے جو براہ راست جس نے مال باہر بھیجنا خاص طور مڈل ایسٹ کے اندر, اور وہ بھی تو آپ کے پاس آتے ہوں گے نا کہ بھائی یہ جو سچویشن ہے اس سے ہماری ایکسپورٹ کو یہ خطرہ ہے یا یہ نقصان ہو رہا ہے اور اس کو ٹیک اپ کریں. جی میں اسی کو اسی سلسلے سے جوڑ رہا تھا کہ چونکہ پروڈکٹیوٹی میں جو ہم ایز ٹو ڈوئنگ میں یا کاسٹ آف ڈوئنگ میں کوئی وائبل ہوں گے تو ہی بھیجیں گے نا. ہم تو ہر لحاظ سے جکڑے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے ہی ہم نے تجاویز دی ہیں کہ ابھی آپ اس کو ایک تو ٹیکس نیٹ میں لائیں لوگوں کو, بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ ٹارگٹ اچیو کریں. ٹارگٹ اچیو کیسے ہونا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں. ہماری بات کو وہ آگے بیان تو کر رہے ہیں لیکن اس پہ عملی طور پہ ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا گیا. انہوں نے مانا ہے کہ ہم ماہانہ چیمبرز میں ایف بی آر کچہری لگائیں گے, ہم یہاں اس کو آسان کریں گے اور تاکہ یہ ڈویبل بھی ہو, وائبل بھی ہو اور ایکسپورٹ کی طرف جا سکیں. لیکن اب بینکنگ چینلز کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اگر لوگ دبئی گئے ہیں تو وہ بینکنگ چینل کے لیے گئے ہیں نا, بزنس مین جنہوں نے وہاں بیٹھ کے ٹریڈ کرنی تھی ان ممالک میں جہاں بینکنگ چینل نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تھوڑا استوار کریں, بہتر کریں, وائبل بھی ہوں اور ہم بھیج بھی سکیں, اپنی پیمنٹ بھی منگوا سکیں. زیاد صاحب میں صرف ایک بات کروں گا, پاکستان ایکسپورٹ کیا کرے, کیا انکریز کرے؟ ان کے پاس کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے جو آگے بیچ سکے. وہی سرجیکل گوڈز, ٹیکسٹائلز, پہلے جان جاتا تھا اب ذرا فیبرک بھی جا رہا ہے اور کیا کہتے ہیں را مٹیریل زیادہ ہے نہیں, اب فنش گوڈز بھی جاتے ہیں, یہ گارمنٹس ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس نام ابھی ویتنام کا آپ دیکھ لیں, ویتنام کی میرے خیال $110 بلین کی ایکسپورٹ ہے پر ایئر, اور پاکستان کے میرے خیال 28 بلین ہے. تو اتنا ہی ہے تقریباً, ٹھیک ہے نا 30 کے. اچھا وہ آپ ابھی چلے جائیں کسی دکان میں چلے جائیں, آپ میڈیکل کی ادھر ادھر آپ کوئی چیز منگائیں گے, یار مجھے بلڈ پریشر چاہیے, مجھے سب میڈ ان ویتنام, میڈ ان ویتنام, میڈ ان ویتنام, ہر چیز وہ بنا رہے ہیں. کاریں بھی کل بھیج. اس میں ان کا قصور ہے کہ گورنمنٹ کا قصور ہے؟ میں بتاتا ہوں جی, یہ جو یان کی بات ہے یہ ہماری 14 لاکھ بیل ہماری پروڈکشن تھی. آج سے کوئی ہم 5-8-10 سال پیچھے چلے جائیں, اور ایک بیل کا وزن 170 kg تھا, اب بیل کا وزن 120 kg ہے. اب ہم 7 بلین بیل بھی ہماری نہیں ہے. اب ہمیں ییلڈ میں بھی پرابلم ہے, پھر اس کی جو کوالٹی ہے جو کہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, ہم کہتے تھے کہ پاکستان کی جو ہے نا اس کا ہماری کپاس, ہماری روئی بہت زبردست ہے, اس میں بھی فرق آ چکا ہے. وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں جو ایکسپورٹ کوالٹی کے لیے باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے. یہ نہیں, کیوں ہے, ہم اس میں خود کفیل تھے. کیوں اس لیے ہے کہ جو کاٹن گروئنگ ایریاز لائک ڈی جی خان, لائک رحیم یار خان, وہاں تو آپ نے رولرز کی اور لوکل آدمی کی نہیں, یا لوکل مطلب آرڈنری بزنس مین کی نہیں, ان کی شوگر ملیں ہیں وہاں, سارا پانی تو وہ کھینچ لیتا ہے. ٹھیک ہے ندیم شاہ صاحب, ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایران پر حملہ ہوا, ایران تو پہلے ہی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا, مذاکرات ختم, حملہ ہو گیا.
ان کی لیڈرشپ مار دی گئی، فوج کی، ان کی عسکری قیادت اور ان کا انفراسٹرکچر، بچیاں، ساری چیزیں میں چاہتا ہوں مائنڈ میں ریمائنڈ کریں. اب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں یورینیم بھی دے دو، وہ بھی دے دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ بھی تو وہاں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ سب کچھ ہوا تھا، ہم نے سٹینڈ لیا، تو اس میں پھر حاصل کیا ہوا؟ اگر جو امریکہ کے مطالبات وہ مان لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے تو وہ تو عملاً جنگ ہار گئے. اچھا میں آپ کو ایک 2 دن پہلے ایرانی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت آبنائے حرمت سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور کن جہازوں کے سے کتنا ٹیکس وصول کرنا ہے، کتنا کن کو گزارنا ہے، اس سلسلے میں انہوں نے ایک قانون منظور کر دی. یعنی کہ وہ اپنے ٹارگٹ کے حوالے سے اتنے سیریس ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے قدم اپنے ایک سٹیپ آگے جا چکے ہیں. ایک تو چیز. دوسری اب دیکھیں امریکن سینٹ کے اندر جو آرمی کے حوالے سے امریکن آرمی کے حوالے جو انہوں نے ایکسٹرا بجٹ ٹرمپ نے مانگا تھا وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکن پارلیمنٹ اور امریکن پبلک اپنے پریزیڈنٹ اور فوج کے ساتھ نہیں چل رہی. ایران کی پبلک، ایران کی پارلیمنٹ ایران کے فورس کے ساتھ قدم میں مین پوائنٹ جاننا چاہ رہا ہوں. مین پوائنٹ یہی ہے یورینیم کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ کہتا ہے کہ میں ساری کی ساری وہاں سے اٹھا لاؤں گا. سر یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو چیزیں ممکن نہیں ہے، آپ دیکھیں نا رشیا نے اس کے حوالے سے اپنی سروسز دی ہیں، انہوں نے کہ یہ ساری ہم منتقلی کرنے میں پاکستان نے بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. پاکستان نے، لیکن پاکستان تو خیر کسی کھاتے میں نہیں ہے نا. رشیا کی بات کو انڈوز کیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی، میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ جو اس وقت پیرس سمٹ ہو رہی ہے نا، جس کے اندر 40 ممالک یورپ کے اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کا جو ڈیسیژن آئے گا فرائیڈے کو اور ان کی جو ان کے جو پوائنٹس ہوں گے اس کے اوپر امریکنز جنگ بندی میں توسیع بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹریٹجی اس کے بعد امریکنز بھی بنائیں گے اور ایران بھی اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی بنائے گا. یہ جنگ بندی کی توسیع جو ہے یہ پیرس کے وہ 40 ممالک جو وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور دلچسپی کی بات ہے ان 40 ممالک میں پاکستان کہیں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے. اچھا جنگ بندی کی توسیع اب جو پہلے ہوئی تھی 15 دن کی، وہ ڈیفینیٹلی اس میں ایران بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا اور پاکستان نے بھی کیا تھا. ابھی یہ کیسی توسیع ہے جو کہ صرف ٹرمپ نے کر دی ہے؟ جی توسیع کی انہوں نے توسیع ٹرمپ نے دی. ایرانیوں نے تو اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر کر دیا تو ٹھیک ہے چلتے رہے. اچھا یہ اس کا مطلب وہ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں نا اس طرح کی باتیں کر کے. اس وقت ٹرمپ اور امریکہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کچھ ایسا معاملہ چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ اگلے الیکشن کی طرف جائیں اور ان کا کہیں نہ کہیں جو ہے کہ ان ریچ یورینیم جو ہے وہ وہاں سے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ لے. اب یہی ہے نا ٹرمپ کے پاس. سر یہ ممکن ہی نہیں اور ایرانین وہ دینے کو تیار نہیں. اچھا آپ مذاکرات ایک دفعہ کر لیں، دوسرا فیس کر لیں، تیسرا کر لیں، چوتھا کر لیں، یہ ایشو نہیں ہے کتنے فیس کر لیں. ایرانین اگر اس بات سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ سر اس وقت جو صورتحال میں پھر ہوتے یہ سر یہ سارے مذاکرات کی راؤنڈ ٹیبل جو ہے یہ الٹیمیٹلی یورپین کنٹریز کی جو سمٹ ہو رہی ہے اس کی قراردادوں کے اوپر چلی جانی. وہ چلی جائے. میں یہ کہتا ہوں یورپ بھی اکٹھا ہو جائے، امریکہ بھی اکٹھا ہو گیا، اور ایرانین کہتے ہیں کہ ہم نے یورینیم نہیں دینی. نہیں دیں گے وہ. اچھا وہ نہیں دیں گے تو پھر یہ جتنے مرضی آپ مذاکرات ان سے کر لیں سر. یہ تو امریکہ پیچھے ہٹے گا. پرانی والی صورتحال نہیں ہے جب عراق کے اوپر الزام لگایا تھا اور اٹیک کر دیا تھا. اب یہ صورتحال چینج ہو چکی ہے، آگے سے جواب بھی آتا ہے نا. جی اب ٹرمپ جو ہے ان کو جواب بھی ملتا ہے اور منہ توڑ جواب ملتا ہے، اور جس طرح وہ جواب دیتے ہیں اسی طرح پاسداران انقلاب بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اور اس صورتحال میں اب میں پھر اسی طرح ہمیں دنیا اپنے فیصلے لینے جا رہی ہے. یورپین اپنے فیصلے لے رہے ہیں، وہ علیحدہ ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو ہے پاکستان کو اس موقع پہ اپنے ہم کیا کر رہے ہیں. میں جو دل پہ پتھر رکھ کے باتیں نہیں کرتے ان کے لیے میں کہہ رہا. اقبال نے کہا تھا نا تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. تو یہ جو ہے نا ان کو اپنا قبلہ اب چینج کرنا پڑے گا. نیو یارک ان کو اپنا قبلہ نیو یارک سے نکال کے جو ہے پاکستان بھی تو ساتھ ہے نا، ساتھ ہماری سرحدیں ہیں، ہمیں پریشانی تو ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر کچھ ہو. خیر اچھا برکی صاحب اس میں جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ لنگر آن کرتا ہے امریکہ بلاکیٹ کو تو ظاہری بات ہے اس کا بھی تو خرچہ چل رہا ہے نا سارا ساتھ. اور اگر وہ ایران بھی نہیں مانتا اور یہ بلاکیٹ لمبا چلتا ہے کیونکہ اور تو کوئی آپشن نہیں، ایران نہیں مانتا تو پھر یہ بلاکیٹ چلے گا. اور اس کی اتنی فورسز وہاں کھڑی ہیں، امریکہ کا وہ بجٹ حساب سے جیسے انہوں نے کہا کہ سینٹ نے ان کو منظوری نہیں ہونے دیا، تو ایک برڈن امریکہ کے اوپر چلتا رہے گا اور میرا خیال ہے کاسٹ اس کو پڑتی رہے گی. تو خیر وہ یہ اتنی کاسٹ نہیں کہ امریکہ جو بیئر نہ کر سکے.
وہ اتنی کاسٹ تو وہ کر لے گا کافی 1.5 بلین ڈالر پر ڈے ہے میرے خیال میں. ہاں وہ تو $450 بلین بنتے ہیں سال کے. ہاں ٹریلین میں وہ کر لے. اصل میں اس کے پیچھے نا یہ تو کامیاب یہ فیل ہو گیا نا سارا پلان ان کا. جو اصل پلان میں ایک یہ بھی تھی کیا کہتے ہیں ان کا آئیڈیاز میں کہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے جی وہ بلوچستان ایرانین بلوچستان میں ہے. ٹھیک ہے نا جی, ایرانین بلوچستان اور پھر ہمارا بلوچستان. اسرائیل یہ بھی چاہتا تھا امریکہ کو پٹی پڑھا رہا تھا کہ یہ علیحدہ ملک بنا دو. ایران بھی جانتا ہے, پاکستان بھی جانتا ہے. اور سر یہ جنگ ذرا آگے جائے گی تو یہ اسٹیٹ آف ہرمز کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیے باب المندب جو ہے جہاں سے سعودی تیل گزرا ہے یہ وہ بھی بند کر دیں گے. یہ جنگ جتنی زیادہ جائے گی یہ ایران کے فائدے میں ہے اور امریکہ لوز کرتا چلا جائے گا. جی آپ کو ایسا لگتا ہے برکی صاحب, کیونکہ بہت سارے یہاں پر جو دانشور ہیں ہمارے پاکستان کے وہ کہتے ہیں جی ایران کو اب زیادہ نقصان ہے, امریکہ کا کچھ نہیں جانا. ٹھیک ہے اس کا یہ سٹیٹس جو تھا, اس کا سٹیچر جو تھا کہ جی وہ سپر پاور ہے, وہ ضرور شیک ہو گیا تھوڑا سا, لیکن بہرحال وہ آج بھی دنیا کی سپر پاور ہی ہے. نہیں ہمارے جو دانشور ہے وہ نونی دانشور ہے, اصلی دانشور تو یہ بیٹھے ہیں. اچھا گلا پھاڑ پھاڑ کے رات کو بتاتے ہیں. اچھا آپ کا خیال ہے کہ یہ اگر چلتی ہے جنگ تو پھر امریکہ کا زیادہ نقصان؟ امریکہ کی بہت فیس لوز کرے گا جی. ایران کا کیا, ہر ایک کو پتا ہے ایران ایک اپنا فوج کے لحاظ سے یا ویسے ایک مڈل کلاس. اچھا اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے اسرائیل کا. اس سارے فیکٹر میں, سارے مذاکرات میں اسرائیل کہیں نہیں ہے, اور وہ ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ لبنان کے اوپر وہاں پر وہ کر رہے ہیں, اور بلکہ وہاں پر اب وہ چاہتے ہیں کہ نئی یہودی بستیاں لبنان میں قائم کریں, لبنان کی سرزمین پہ قبضہ کریں. وہ اپنے ایجنڈے پہ خاموشی سے اسرائیل جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے, اور ہم ابھی اس سارے ایشو میں بنے ہوئے ہیں. تو کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے جیسے اسرائیل ادھر اپنا قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے, ایران نے کو امریکہ نے انگیج کیا ہوا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنے جو بھی ایجنڈا ہے اس کو پورا کر سکے؟ میرا خیال جو تھے نا اپنا مین ٹاپ سپورٹر وہ تو اس کی تو حال خراب ہے اس وقت گلف میں, کویت کے مقابلے میں, قطر کے مقابلے میں, عمان کے مقابلے میں, یو ای, کیونکہ یو ای واز دی اونلی کنٹری جس نے الاؤ کیا ہوا تھا ویزا فری انٹری. پاکستان کے لیے نہیں ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے, ٹرکی کے لیے نہیں ہے, مگر ان کے لیے فری تھی. وہ بڑی بری طرح پٹ گیا. اور میرا خیال ہے یہ اب لیبنان اور امریکہ کا تو سیز فائر ہو گیا نا, یا دے ہیو ٹو مطلب سٹیپ بیک. ہاں سٹیپ بیک, اور دوبارہ دخل آج ہو رہی ہے دوبارہ. اچھا وہ تو کسی وقت بھی سیز فائر توڑ دیتے ہیں, ان کا تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب ہونا کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے اگر میں ہوں اپنا اتھارٹی تو میرا سب سے پہلے مذاکر کہہ رہا ہوں, اسرائیل کے خلاف سارے ملک جو ہے نا, دیکھو اسپین کتنا اپنا ہوا ہے, ہم لوگ عرب کنٹریز ڈرتی ہیں. بھائی بیوقوفو تم کیوں نہیں کرتے ہو ایک یونائٹڈ بنائے فرنٹ, اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کیا کہتے ہیں جناب, اب کیا ہونا چاہیے اختر صاحب؟ میں تو پور امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رزلٹ بہتر نکلیں گے. ہمیں جس طرح دبئی میں ہمارے بزنس کمیٹی جا کے بزنس کرتی تھی, ہمارے اپنے گھر کے راستے کھل گئے. چابہار انویسٹمنٹ انڈیا نے کی, اب ہمارے کام آئے گا. اسی طرح جس طرح کہ وہ ایک آپ رائے ہنز ایک کنجسٹڈ ایریا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض سمندر دیا, جو جہاں ہم نے یہ گوادر پورٹ بنایا. گوادر سے ہی اور چابہار سے ہی یہ دنیا کے راستے نکلیں گے اور دنیا کے ادھر آئیں گے. اس میں ہمیں زیادہ امید ہے کہ راہداری کی صورت میں تو ہم کمائیں گے ہی, لیکن یہاں جو گوادر میں جیویز کے لیے چائنیز بھی اور ہم بھی, میں بھی اپنا ڈیلیگیشن اپنے ایریا کی انڈسٹری کا لے کے جا رہا ہوں اس حوالے سے کہ ہم دیکھیں کہاں ہم اپنے ایریاز کی کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں, یا ان سے کب لے کے جا رہے ہیں؟ جی یہ میں عید سے پہلے یا بعد جا رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے. ہماری جو ڈپلومیسی ایک حد تک بڑی بہتر رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے اختلافات ختم ہوئے, انڈیا نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ ہمارے کام آ رہی ہے. ایک تو دبئی والا عنصر وہ ختم ہوگا, اپنا پیسہ اپنے ملک میں رہے گا, انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی. اس سلسلے میں حکومت
غور کر رہی ہے سنجیدگی سے, عملی اقدام تو نہیں کیے کہ یہ 2030 تک ویسے بھی یہ جو دبئی کی طرز پہ یہ ساری ڈیوٹیز اور وہ ساری چیزیں زیرو کر. ٹھیک ہو گیا. چلو چلتے چلتے آخری کوئی کیا ہونا چاہیے؟ سر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول میرے خیال میں وہ چائنا کا, کیونکہ وہ اس وقت نئی سپر پاور بن کے سامنے آ رہی ہے, اور یہ جنگ جو ہے اگر بند ہوتی ہے تو بھی چائنا اس میں اس ایریا میں رول کرے گا, اور اگر نہیں ہوتی تو 100% پھر رول کرے گا. بہت شکریہ. بلاک چینج ہونا ہے, پاکستان بہت نے یہ شکریہ. دیکھنا ہے کہ اس نے ندیم کس شاہ بلاک صاحب میں آپ شامل کا ہونا ہے. بہت شکریہ. اورنگزیب برکی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور شبان صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے پروگرام میں تشریف لائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ